This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं जनाब वाला रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर बिज़नेस, फाइनेंस, इकनॉमिक्स, बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियां, और आज थोड़ा तेल के बारे में भी बात कर लेंगे। थोड़ी गुफ्तगू जो है वो सोने के बारे में भी कर लेंगे, और आपके देरीना मुतालबे पर, आपके बेहद इसरार के ऊपर थोड़ी रियल एस्टेट पर भी बात कर लेंगे जो आपके जहन में शकूक व शुबात हैं। आज मेरे साथ मेज़बान व मेहमान के किरदार में हमारे साथ होंगे जनाब फ़हीम अख्तर साहब, जो कि मारूफ मार्केट एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, और मज़ीद कोई तारुफ़ कराना चाहें तो आप ख़ुद करवा लीजिए, क्योंकि अब ये मेंबर या ये मनसब जो है ये आपके साथ शेयर करूँगा ना मैं। थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू सो मच आपके इन अल्फाजों के बारे में। और जैसा कि हम आज दिन का आगाज़ कर रहे हैं जी इस प्रोग्राम के साथ में, और हम वो तमाम चीज़ें जिसमें अली भाई एंड माई सेल्फ डिस्कस करेंगे जिनका इम्पैक्ट हमारे बिज़नेस और मार्केट्स पे आ सकता है। बिल्कुल सही है जनाबे वाला, लेकिन आगाज़ में थोड़ा मैं चाहता हूँ शुरू में ही जो है ना, आगाज़ में एक चीज़ में निपटा बैठता हूँ, वो है आपका PSX का जो है ना KSE 100 इंडेक्स। ये 163 पॉइंट इसके अंदर इजाफा हो गया। तो पहले तो मैं थोड़े पेचीदा किस्म के आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। मुझे ज़रा ये बताइए कि परसों से आज तक क्या ऐसी सियासी तब्दीलियां आ गई, अच्छाइयाँ हो गई कि मार्केट बढ़ गई? क्योंकि इससे पहले जिस एनालिस्ट से पूछा उसने कहा सियासी माहौल गर्मा गर्म हो गया, इस वजह से मसला गड़बड़ हो गया है। तो वो सियासी मसला गड़बड़ हो गया तो फिर वो मंडे को भी गड़बड़ था, ट्यूसडे को भी गड़बड़ था। इमरान खान साहब ने तो कल भी वही बात की जो उन्होंने इतवार को की थी यौम तासीस पे, वही बात दोबारा दोहरा दी। तो कहाँ से सियासी मामला कहाँ से ठीक हो गए कि 160 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा हो गया? पहले मुझे ये बता दें, फिर मैं आपको छेड़ता रहूँगा। अली भाई, ये जो लीक्स हैं या पानामा लीक्स या इनके बारे में जो जिस तरह की बातचीत चल रही है, इसकी मैं एक मिसाल एक ज़लज़ले, जोल, ट्रेमर या इस तरह की चीज़ों से दूँगा। बड़ी अहम बात है। और इसके इम्पेक्ट का अंदाज़ा रेक्टर स्केल पे कितना था आप इस वक्त नहीं लगा सकते, बिकॉज़ इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी होती हैं, और वो होती हैं कि इसके आफ्टर शॉक्स, आफ्टर इफेक्ट्स वो किस हद तक आते हैं। इसने एक दफ़ा चीज़ों को हिला तो दिया है, फाउंडेशंस हिला दिए हैं, चीज़ों को डैमेज असेसमेंट को नोट करने पे लोगों को मजबूर कर दिया है। डैमेज कितने अरसे के बाद में आती है, क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या आफ्टर शॉक्स होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें लोग अपने हिसाब से असेस करते रहेंगे और एनालाइज करते रहेंगे, और आने वाले वक्त पे अनफोल्ड होगा कि इसके नुकसानात क्या थे। अच्छा, मैं अब आप जब मार्केट की बात करेंगे, सॉरी नहीं आप बात करें अपनी, मुकम्मल करें। जब आपने मार्केट की बात की तो मार्केट डेली बेसिस पे और लम्हा बलम्हा बेसिस पे इन तमाम चीज़ों को के इफ़ेक्ट्स को देख रही होती है और एनालाइज कर रही होती है। ठीक है, मार्केट पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी ले रही है, नेगेटिव इफ़ेक्ट भी ले रही है। आपने देखा होगा कि जो वॉल्यूम्स हैं बेहद श्रिंक आपको नज़र कंपैरेटिवली आ रहे हैं। जो एक्टिविटीज़ हैं, ये बात आपने बड़ी वो डायरेक्शनल है, एक्टिविटीज़ डायरेक्शनल है। एक्टिविटीज़ में जो मेजर पोर्शन है वो लिया है क्रूड ऑयल के रिलेटेड स्टॉक्स ने। वाई? बिकॉज क्रूड की आप एक मूवमेंट देख रहे हैं जो कि दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, और उससे जो एसोसिएटेड स्टॉक्स थे जो कि मार्केट में मारे फिर रहे थे, दोबारा उनमें बाइंग होके लोगों ने पोजीशन बिल्ड की है। अच्छा, वाकई में की है। जेल में काफ़ी अरसे से बात नहीं की, लेकिन ये जो अभी नर्ख इसमें लिखे हुए अखबार में, ये 6:22 ईस्टर्न टाइम AM हमारे पास जो टाइम है उस हिसाब से, आपके पास तो और ताज़ा तरीन होंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 45.04 यानी $45.04 के ऊपर जो है ना ये ब्रेंट क्रूड का मुस्तकबिल लिखा हुआ है, मुस्तकबिल के सौदे, और US क्रूड फ्यूचर्स जो हैं वो $43.18 के ऊपर फी बैरल खड़े हुए, यानी काफ़ी इजाफा हो गया। जी अली भाई, आप बहुत सारे लोगों ने इस गेन को बहुत बाद में रियलाइज़ किया है। एज जिस तरह कि आपको याद होगा हमारी पिछली किसी प्रोग्राम में भी बातचीत हुई थी कि क्रूड कुछ इस तरह की कमोडिटी है जो कभी भी बहुत ज़्यादा डिप में नहीं रह सकती। एनर्जी रिसोर्स है, एनर्जी जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, लिहाजा इसने रिबाउंड करना था, रिबाउंड किया और आगे की तरफ चल रहा है। जो स्टॉक्स उससे रिलेटेड थे, जिस तरह से हमने पहले बात की
جو آلریڈی ڈپ میں تھے انہوں نے اپنے آپ کو ریکور کرنا شروع کیا ہے. الٹیمیٹ امپیکٹ ہے انڈائسس پہ, جس کی وجہ سے آپ کو مارکیٹ میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. اچھا, آپ کے ساتھ بے شمار پروگرام کیے ہیں, بے شمار پروگرام کیے, کافی عرصے سے آپ کے ساتھ پروگرام کرتا آ رہا ہوں. آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں, آپ نے چند پروگراموں میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کچھ تبدیلی ہوگی, کچھ تبدیلی آئے گی. میں نے آپ سے بڑا نام کو, میں تھوڑا پیسیمسٹک قسم کا آدمی ہوں, بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. اصل میں ہوں ریئلسٹک, لوگوں کو پیسیمسٹک لگتا ہوں. لیکن مین ایشو کیا ہے کہ میں نے آپ سے ایک بات کی تھی ایک پروگرام کے اندر, میں نے آپ کو کہا فہیم اختر صاحب مجھ سے لکھوا لیں, آپ بھی یہیں ہیں میں بھی یہیں ہوں, 3 سال بعد پروگرام کریں گے 2016 میں. میں نے آپ سے کہا تھا, آپ بھول گئے ہوں گے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں بدلے گا اس ملک کے اندر. آج آپ دیکھ لیجئے کہ بھلے شور شرابہ ہو رہا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس کو لٹکا دیں گے, اس کو الٹا ٹانگ دیں گے. وہ لوگ بھی تھے تب پہلے جو یہ کہا کرتے تھے ہم یہ دولت, آج ان کی اپنی دولتیں باہر پڑی ہوئی ہیں, پکڑی گئی ہیں. کچھ تبدیلی آئی؟ کچھ تبدیلی نہیں آئی, کچھ بھی نہیں ہوگا فہیم صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ارے بھائی, پولیٹیکل سائڈ کو اگر میں ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اکنامک سائڈ پہ بات کر رہا ہوں. اگر ہم اکنامک سائڈ پر آ جائیں, اگر ہم اکنامک سائڈ پہ چینج کو ڈسکس کریں تو وہ انیویٹیبل ہے, بہت ضروری ہے. ویژن کو چینج کرنا ضروری ہے. ویژن کو چینج کرنا. لائک وائز آپ دیکھیں مختلف قومیں, پچھلے 1 مہینے میں 2 خبریں ایسی تھیں جو میرے لیے انتہائی دلچسپی کا سبب بنی. ون واز ریلیٹنگ ٹو چائنا, اور دوسری کنگڈم آف سعودی عربیہ سے ریلیٹ کرتے ہوئے. چائنا کی خبر جو تھی, جس نے بڑے بڑے چینلز کی کو میں جگہ لی, وہ یہ تھی کہ چائنا نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ فٹ بال اور ساکر میں انٹری لے گا. اس خبر کی روح کو اگر آپ دیکھیں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ چائنا کا یہ ڈیسیجن دنیا میں ایگزسٹنس کے لیے وتھ پرائڈ از ون آف دی گریٹ ڈیسیجن. بہت بہترین بات ہے. وائی بیکاز چائنا بہت ساری فیلڈ میں, پروڈکشن میں, مارکیٹس میں, اکانومی میں, گروتھ میں ایک دفعہ بوم دیکھ چکا ہے اور دیکھ رہا ہے, اور بھی مزید بوم دیکھ سکتا ہے. لیکن سروائیو کرنے کے لیے کیا ساکر جیسا, فٹ بال جیسا بڑا گیم جس میں چائنا کی کوئی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن نہیں ہے, ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ چائنا نے ریئلائز کیا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ان کا ویژن کہتا ہے کہ 2050 تک کے ہم ایک پورے پیٹرن طریقے کے مطابق اپنی فٹ بال ٹیمز کو مارکیٹ میں لے کر آئیں گے. آئی وڈ یوز دی ورڈ آف مارکیٹ میں لے کر آئیں گے اور کمپیٹ کرائیں گے. اینڈ آئی کین ایشور یو, اگر چائنا اتنے ول کے ساتھ میں فٹ بال میں, ساکر میں آنا چاہ رہا ہے, آپ دیکھیے گا کہ سینیریو کس طرح سے چینج ہوتا ہے. ملٹیپل انٹرسٹ ہوتے ہیں, نہ صرف گیم میں آنے کے بعد. آپ نے میرے جو ہے نا دکھتی رگ کو جو ہے نا آپ نے دبا دیا. میری بات سنو, یہ آپ نے جو بات کی یہ اہمیت اسی لیے رکھتی ہے, ان لوگوں میں ہے نہیں ویژن. ہمارے معذرت کے ساتھ پوری قوم سے معذرت چاہتا ہوں, اس قوم میں ویژن ہی نہیں ہے. بڑا معذرت ہے. حسن نثار کی سن تو تھوڑی میری بھی سن لو. بات یہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے بات کی کہ ایک ویژن انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم ایک فٹ بال فٹ پرنٹ بنائیں گے تو ہماری ایک امیج بنے گی. ایگزیکٹلی. آپ کو پتہ ہے آپ ایک ہی کھیل کے اندر مشہور ہو, کرکٹ, اس میں بھی آپ کا 7واں رینک ہے, آپ کا اپنا پی سی بی کا چیئرمین کہتا ہے توقع نہ کرنا بیکار ہے, لیکن ٹیمیں بنا رہے ہو, قلندر, سکندر, بند, معذرت وہ بھی آئی نہیں. وہ بھی آ جائے گی ایک ٹیم ایسی, بیچ میں رک گیا میں, وہ بھی آ جائے گی. اور اس سے ملتے جلتے اور بھی چیزیں ہیں, جو قلندر اور سکندر سے ملتی جلتی اور بھی چیزیں ہیں, جو اور بھی کچھ الفاظ ہیں جو ہیں. اب میرے خیال وہ بھی آ جائیں گے مارکیٹ کے اندر. مجھے یہ بتاؤ, کیا اس میں پیسے کے لیے آئے تھے نا سر؟ سیدھی بات. ایگزیکٹلی. آپ نے شروع کی سپر لیگ پیسوں کے لیے شروع کی. اکنامک ایشو ہے نا سر. بالکل. آپ کا اسپورٹ پیسہ نہیں کما رہا تھا, دبئی میں ہو رہی ہے آپ کی لیگ, دبئی میں ہو رہی ہے. ریئل بینیفٹ جو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تھا وہ آپ کے پاس نہیں ہے. ویری بیڈ. بالکل صحیح آپ نے بات کی. فٹ بال کا تو چھوڑ دو آپ, دوسری بات سعودی عربیہ کی بتاؤ. وہ جو شہزادہ آیا نہیں ہے نا سر, السلام علیکم, دیکھتے ہیں پروگرام وہ لوگ, ان کی ایمبیسی اور کونسلیٹ وغیرہ والے دیکھتے ہیں تو ان کو پہلے سلام کر دیں کہ وہ وہاں تک پیغام. وہ اچھا شہزادہ ہے یہ جو نیا والا ہے, لگتا تو ہے. ڈپٹی کراؤن پرنس کا کل ایک اسٹیٹمنٹ تھا, محمد بن سلیمان غالباً ان کا نام ہے, if I'm not wrong, I may be wrong as well. بادشاہ سلمان کے بیٹے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. تو ہو سکتا ہے نام کے اسپیل میں تھوڑی سی میں غلطی کر رہا ہوں. تو کل کے مختلف ڈیلیز میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی ان کا ایک ویژن چھپا ہے, اور دیٹ ویژن ڈیفائنز کے سے اپ ٹو 2030 2030 تک کے. It is a reform, it's a kind of a economic, social economic reform. Socio-economic reforms. اس میں ان کے کنسرنس کیا ہیں؟ ان کے کنسرنس یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کی پاپولیشن کی امپلائمنٹ,
KSA کی جو میجر پاپولیشن ہے اس کا تقریباً 50% 25 ایئرس یا 26 ایئرس سے نیچے فال کرتا ہے. ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہماری طرح اب بھی ہم اکیلے نہیں ہیں دنیا میں. ابھی ان کی امپلائمنٹ کرنا از ون آف دی میجر کنسرن. اس کے بارے میں ان کا ویژن کس طرح سے امپلائی کیا جائے گا. اس کے بعد میں فیمیلز آج کل دنیا بھر میں ان تمام ملکوں نے صرف ترقی کی ہے جن کی خواتین تعلیم کے میدان میں اور عملی میدان میں ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں، کنٹریبیوٹ کر سکیں. میرے اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب بائی نو مینز وہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اسلامی اقدار کو چھوڑ دیں. اسلامی اقدار کو میں رہتے ہوئے اور تمام جگہوں پر ایون پہ گھر پہ بیٹھنے کے بعد بھی ایک خاتون، پڑھی لکھی خاتون اگر کچھ کرنا چاہے تو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کر سکتے. 100%. سیکنڈ جو ان کا پوائنٹ وٹ آئی کوڈ ریممبر واز ریگارڈنگ فیمیلز کا امپلائمنٹ. سب سے ہائیسٹ ویورشپ جو ہے نا وہ ہمارے پروگرام کی جو ویورشپ کے اندر جو ہائیسٹ ویورشپ ہے وہ ویمن کی ہے. آپ کو بتاؤں ہاؤس وائفز گھر پر ہیں دیکھ رہی ہیں تو آپ کی بات سن کر بڑی خوش ہو رہی ہوں. میں نے ہمیشہ انکریج کیا ہے. اور ہماری خواتین، پاکستان کی خواتین، علی بھائی آپ یقین مانیں اس قدر ٹیلنٹڈ ہیں. انٹرپرینورشپ ہمارے پاس سے اگر ریز ہوتی ہے، کس فیلڈ میں ہم نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا، جس میں کیا ہے ہماری خواتین نے، ان کی مثالیں نہیں ملتی ہوتی ہیں. مزید اگر ہم ان کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں وہ سپورٹس ہیں جن کی ضرورت ہے، ان جگہوں پر ایک اچھی ماں، ایک اچھے فیملی کی ہیڈ اور ایک اچھے رول ماڈل کے طور پر مزید ابھر سکتی ہیں. تو دس واز دی سیکنڈ پوائنٹ ریگارڈنگ ہز ویژن. ایک اور پوائنٹ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ تھا کہ اگر آپ دیکھیں سعودیہ کی اکانومی بیسیکلی ٹوٹلی بینک کرتی ہے جا کے آئل کے اوپر. پچھلے 1.5 سال سے دنیا میں بہت سارے ممالک نے یہ ریئلائز کیا کہ جن کی اکانومی سنگل فیکٹر پہ بینک کر رہی ہوتی ہے، ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ کسی بھی وقت ٹربل میں آ سکتے ہیں. کروڈ کی پرائسز گری، وہ تمام ممالک جن کی اکانومی کروڈ پہ بیس کرتی تھی ٹربل میں آ گئے. تو ناؤ دے آر ڈیسائیڈنگ وٹ دے آر ڈیسائیڈنگ از کہ ان کے پاس مختلف ایوینیوز ہونے چاہیے ادر دین دی انکم آف کروڈ آئل، تاکہ اپنی اکانومی کو سسٹین رکھ سکیں، اچھی طرح سے چلا سکیں، اچھے طریقے سے بٹھا سکیں چیزوں کو. اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا. تو ویسے بات آپ نے بڑی پتے کی اور بڑی مزیدار کی. تو یہاں پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی ڈیلی ٹائم کی خبریں پڑھ دوں. اچھا جناب والا اس میں ہے سپریم کورٹ سیکس ڈیٹیل آف ریٹرن آف لونز. دا سپریم کورٹ آف پاکستان، بولنا کچھ نہیں ٹھیک ہے. The Supreme Court of Pakistan on Tuesday issued fresh notices to 2 public sector banks سابقہ دوار میں ہیں and sought details of loans of different politicians, bureaucrats and industrialists which were written off from the year 1971 to 2009. The 2 banks had not submitted the complete record. پوری خبر پڑھ رہا ہوں، بڑی عام خبر ہے اس لیے. In this regard, despite court's direction last year, while 10 other banks had already submitted the record. علی بھائی آپ کی جو خبر ہے آپ نے جس طرح سے بڑی اہم خبر ہے اور آپ نے شروع میں جس طرح سے کہا اس پہ تبصرہ کوئی نہیں، تو بالکل صحیح ہے، اس پہ نو کمنٹس نو تبصرہ. لیکن ہم تھوڑا ملک سے باہر نکل سکتے ہیں، باہر کی کسی خبر پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. اسی سے ملتی جلتی ایک خبر کل میں ڈیلی ہندو جو انڈیا سے اخبار نکلتا ہے اس میں پڑھ رہا تھا. اچھا، انڈیا کے ایک بڑے انٹرپرینور ہیں وجے مالیہ، غالباً اگر میں غلط پروناؤنس نہیں کر رہا ہوں تو. یار سب کا ہی نام غلط لے دو آج. اچھا، سب کا ہی نام غلط لے دو تاکہ معذرت ایک ساتھ ہی کر لیں. تاکہ ان کے بارے میں اسی طرح کی کچھ خبر، وہ کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو NRI، نان ریزیڈنٹ انڈین. بٹ اینی ویز تو وہ تو ہمارے یہاں بھی جو 2-3 ہیں وہ کہتے ہیں ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی تھوڑی ہیں. ان کے کورٹس نے ان کے کورٹس نے علی بھائی پرسسٹ کیا ہے کہ نہیں، آپ نے یہ تمام ڈیٹیلز انفارمیشن فرنش کرنی ہے، پرووائڈ کرنی ہے، دینی ہے، پرووائڈ کرنی ہے. تو انٹرنیشنلی چل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں جب سے اگین کمنگ بیک ٹو سیم لیکس، جب سے لیکس والی بات چیت چل رہی ہے،
تو دنیا کی بہت ساری قومیں سپورٹ کر رہی ہیں اس کاز کو کہ رائٹ. بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں, میں آپ کو یہاں روکوں, اس کو ہم مزید کنٹینیو کرتے ہیں. آپ اتنے دھیمے انداز میں اتنی بھاری باتیں کر دیتے ہیں, وہ تھوڑی ہضم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, اس بہت ہی اہم معاشی موضوع کے اوپر گفتگو جاری رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری فہیم اختر صاحب کے ساتھ. بڑے دھیمے انداز کے اندر بھاری بھاری باتیں کیے جا رہے ہیں اور معیشت کے بارے میں باتیں کیے جا رہے ہیں. وجے مالیہ کے پاس چلے گا انڈیا میں, اور ان کا جتنا مال ہے مالیہ کے پاس, اس کا پوچھ لیا ان کی حکومت نے. سی بی آئی وہاں کام کرتی ہے, سی بی آئی پوچھ لیتی ہے ان کی, بولی بتاؤ پیسے کہاں سے آئے. سیاستدانوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں, تمہارے پیسے کہاں سے آئے. دیواروں میں بھی چنوا دیتے ہیں وہاں پہ نوٹ نا. یہاں پہ تو یہ سوٹ کیسوں میں لے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تو کھلا کھاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پہ ہو سکتا ہے. اچھا, وہاں پہ وجے مالیہ صاحب سے پوچھ لیا, ان کو دینے پڑ گئے, بتانے پڑ گئے. جی اس پہ کچھ جو اسٹانس ہے کورٹس کا وہ کمپیریٹیولی ہائی ہو گیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام ان سوالات کا جواب دیا جائے جو کنسرنز ہیں. میننگ بائی کہ لوگوں کی آپ سیریسنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا بھر میں ان چیزوں کے بارے میں. اچھا, میں بری بات کر دوں اب جب اتنی اچھی باتیں ہو گئی. میں اس ضمن میں یا کسی اور ضمن میں سب آپ کو رکھتے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوگا ادھر اس ملک میں, کچھ بھی نہیں ہوگا. بھلے برا لگے اچھا لگے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ اتنے خوش ہوئے, میں ویسے بتا رہا ہوں. ڈاکٹر عاصم کو پکڑ لیا, ڈاکٹر عاصم چھوڑیں گے نہیں. یان علی کو پکڑ لیا, بیگ کے ساتھ چھوڑیں گے نہیں, یہ کر دیں گے, اس کو نہیں جانے دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا علی بھائی. کچھ بھی نہیں. علی بھائی, میں یہاں پہ شاید آپ سے اگری نہ کروں. نہ کریں, میں تو چاہتا ہوں کوئی مجھ سے اگری نہ کرے. اور کیونکہ میرے خیال میں تو چاہتا ہوں میری زبان کالی ہو, جو میں بول رہا ہوں جھوٹ ہو. پازیٹیو چیزیں گریجولی چینج ہوتی ہیں, آرام آرام سے چینج ہوتی ہیں, اور چینج ہونے کے بعد مکمل تبدیلی کا اندازہ آپ کو سم ٹائم اس وقت ہوتا ہے جب ان کے ایفیکٹس آپ پہ آ چکے ہوتے ہیں. آپ ان ٹوٹیلٹی دیکھیں تو میں تو بہت خوش فہم ہوں اس سارے پروسیس کے بارے میں, جس طرح سے چل رہا ہے کہ چیزیں اچھائی کی طرف جا رہی ہیں. سر, ایک ٹی وی اینالسٹ ہیں, معذرت کے ساتھ, جی ٹی وی اینالسٹ ہیں, آپ کے بھی بڑے پسندیدہ ہیں, میرے بھی بڑے پسندیدہ ہیں, میں اوپنلی ایکنالج کرتا ہوں. نام نہیں ان کا بتاؤں گا, آپ میں صرف ان کی گفتگو بتاؤں گا, آپ سمجھ جائیں. سب سے پہلے ان کو لگتا ہے کہ دنیا ختم ہونے میں 72 گھنٹے رہ گئے, ٹھیک ہے. پھر ان کو ہمیشہ لگتا ہے کہ حکومت ختم ہونے کے 48 گھنٹے رہ گئے, بلکہ وہ گھنٹوں کی گنتی شروع کر دیتے, کاؤنٹ ڈاؤن. پچھلے 7 سال سے وہ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ وہ لکی ہو گئے, مشرف ان کی وجہ سے تو نہیں, لیکن اتر گیا, لیکن انہوں نے کریڈٹ لیا کہ انہوں نے اتارا. 7 سال گزر گئے. آپ اور میں دونوں ان کے پروگرام کے بڑے شوقین ہیں, ویسے بتا رہا ہوں. ایک بروکر کے بھی دشمن ہوئے تھے, پھر بروکر نے تنخواہ پہ رکھ لیا, ختم. تو وہاں پر اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا آپ دیکھیں نا, بیسیکلی 7 سال سے وہ کہہ رہے ہیں حکومت جانے میں 5 سال پورے کر کے گئے زرداری صاحب. انہوں نے کہا میں اس پیٹرول ٹینکر کے اندر بیٹھا ہوں جس سے زرداری صاحب کے جہاز میں جو ہے پیٹرول ڈل رہا ہے, 2 گھنٹے کا گیم ہے, اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. 5 سال پورے زرداری صاحب گزار کے گئے, آج تک کوئی 5 ایئرز ان فل کنٹرول, ایون مشرف بھی 5 ایئرز ان فل کنٹرول نہیں گزار سکا. فل کنٹرول کے معنی یہ کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن اس میں فل کنٹرول. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ابھی حکومت آئی, آج کی گئی کل گئی, آج کی گئی, 48 گھنٹے رہ گئے, 24 گھنٹے رہ گئے, اگلے 6 گھنٹے بڑے ضروری ہیں, کل صبح آپ آئیں گے کچھ اور خبر ملے گی. کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا یار. علی بھائی, لوگ, گورنمنٹ, پارٹیز, یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں. گھنٹے اور منٹ اگر امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اس چیز کے لیے کہ آپ کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ کے بعد اس قدر پروڈکٹیو بن جاتے ہیں کہ آپ کے ملک کا ہر شخص خوشحال ہے, آپ کے پاس امپلائمنٹ بے تحاشا ہے, آپ کی اکانومی بوم پر ہے, آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر کا کوئی ٹربل نہیں ہے, آپ کے پاس کرپشن کی سنو, آپ لگ رہا ہے اسحاق ڈار کی بڑی تقریریں سنتے رہے ہو. Not at all. I am not supporting anyone. I am not. نہیں, لیکن آپ you are trying to portray a picture of it. I am just trying to portray a picture. کہ ہمیں کیا چاہیے, ہمیں تمام کے تمام انوائرمنٹ چاہیے ہمارے لیے, ایک عام شہری کے لیے, ایک پاکستان میں بسنے والے ایک ایسے انسان کے لیے جو کہ اپنے گھر کو چلاتا ہے اور ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے, اس کے لیے یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس کے لیے لوگ امپورٹنٹ نہیں ہیں, اس کے لیے گورنمنٹس امپورٹنٹ نہیں ہیں, اس کے لیے پارٹیز. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ایک شخص کی ضروریات ہیں, ہے یا نہیں ہے ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن ایک شخص کی ضروریات یہ نہیں ہے کہ چہرے کیا, بلکہ اس کی معاشی ضروریات ہیں. اس کے رہنے کے لیے گھر ہونا چاہیے, اس کے پاس سستی بجلی ہونی چاہیے, سستی گیس ہونی چاہیے, مناسب قیمتوں پر ہونی چاہیے, پانی میسر ہونا چاہیے, اور جو عام بنیادی ضروریات ہیں وہ ہونی چاہیے. یہ اس کا ایشو ہے. آج سے 50 سال پہلے ابراہم میسلو نام کے ایک وہ سوشل سائنٹسٹ تھے, آپ کو یاد ہوگا, انسان کی ضروریات کے متعلق, ضروریات کے بارے میں بات, ہائرارکی آف نیڈز, ہائرارکی آف نیڈز کی بات کی. پہلی نیڈ فزیکل نیڈ ہوتی ہے, جس پہ آپ سروائیو کر سکیں, رہ سکیں, آپ کی فیملی, کھانا پینا, ہوا, شیلٹر. اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ دوسری نیڈز کی طرف جاتے ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہوتی آپ اگلی نیڈز کو کویسچن ہی نہیں کرتے. لیکن کیا ہے کہ ایک اور شخص تھا, اس کا نام تھا پاولو. جی, اس نے کنڈیشننگ کی, تو اس نے کتوں کے اوپر تجربے کیے. اس نے کہا میں کتے کے ذہن کو ایسا الٹا سیدھا کر سکتا ہوں کہ کتا میرے اشاروں پر ناچے, میں چابی چھنکاؤں اور اسے لگے اسے بھوک لگ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پریورٹی سسٹم پورا ڈسٹرب کر, معذرت کے ساتھ غلط مثال ہے, لیکن پاولو ایک بہت بڑا سائنسدان تھا, اور اس کی اس تھیوری کے اوپر مارکیٹنگ بیس کرتی, بہت سارے سائیکولوجیکل اور یہ وہ بیس کرتی. اب آپ پریورٹی سسٹم اس ملک کے اندر اتھل پتھل کر دیا گیا. میں کل ایک خاکروب سے ملا, شیپر سے, مجھے کہتا ہے اگلے پاناما پیپر کد آ رہے ہیں؟ میں سنیا 9 مہینوں آ رہے ہیں. میں کہ یار کدے تینوں کی پریشانی, تیرا نام آنا رہا. مطلب بندہ ہمارے یہاں پریشان کیا ہے کہ یار پاناما پیپر تم سویپر, مطلب یہ نہیں, میں ڈگنیٹی آف لیبر اپنی جگہ ہے سر, سویپر ہونا کوئی بری بات نہیں, بالکل صحیح ہے, خاکروب ہے, لیکن اس کی ایک ضروریات ہے نا زندگی کی. اس کو اپنی زندگی کی ضروریات کے بارے میں نہیں سوچ رہا کہ اس کے گھر پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. اس کو ٹینشن یہ کہ پاناما پیپر 9 مئی کو آ رہے ہیں. علی بھائی 2 ڈائمینشنز ہیں آپ کے اس ویوز کی. آئی ٹوٹلی سپورٹ یور ویو. 2 ڈائمینشنز ہیں. ایک تو وہ اسی ٹائم کو جو سوچنے پہ لگا رہا ہے کسی اور پروڈکٹیو پیٹرن پہ لگا سکتا ہے, اپنے رہنے سہنے کے انداز کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے. اور ویسٹ میں یہی ہے نا, ایگزیکٹلی کوالٹی آف لائف کو امپروو کریں, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو امپروو کریں. سیکنڈ وے فلپ سائڈ کہ رائٹ, اگر وہ انٹرسٹ ان تمام چیزوں میں نہیں لے گا تو پھر کون سوچے گا؟ ہر ایک نے سوچنا ہے. یہ بھی ایک بات ہے, نہیں یہ بھی ایک پہلو ہے, سیاسی شعور ہونا چاہیے. سیاسی شعور ایک اچھی نشانی ہوتا ہے کہ ایک عام سا بندہ جو کہ سروسز سیکٹر میں بہت سادی سی کنٹریبیوشنز دے رہا ہے, جی وہ بھی اتنی انفارمیشن رکھتا ہے اپنے ملک کے معاملات کے بارے میں. تو دونوں سائڈس ہیں, آپ خوش فہم بھی ہو سکتے ہیں اور آپ اس سے اگری بھی نہیں کر سکتے. سر سوالات کی بوچھاڑ آتی ہے میرے پاس فیس بک کے اوپر, میں سوالات پوچھ نہیں پاتا ہوں, تاہم کبھی کبھار شکریہ ادا کر دیتا ہوں. تو خواجہ صاحب نے ایک مجھے میسیج بھیجا تھا, پورا نام نہیں لے رہا. انہوں نے کہا کہ جی اگلے دن ریئل اسٹیٹ پر سر تھوڑی سی آپ کی اجازت سے تھوڑی سی بات یہ ہے کہ وہ وقت ہمارے پاس ہوتا پھر میں واپس آؤں گا آپ کے ٹاپک پر. تو ریئل اسٹیٹ کے متعلق انہوں نے کہا آپ نے غلطی کر دی, ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ 11-12 کروڑ کا نہیں 20 کروڑ کا ہے. سر میں نے اپنی طرف سے کم ترین قیمت بتائی تھی, آپ نے اپنی طرف سے بلند ترین قیمت بتا دی. آپ بروکر کو کہیں گے نا تو وہ آپ کو کہے گا 20 نہیں ہے 25 ہے. لیکن جب بھی میں آپ کو بتا دوں, میرا ایسا اتفاق ہے, پتہ نہیں فہیم صاحب ایسا سوچتے کہ نہیں, جب آپ خریدنے چاہتے ہیں تو چیز مہنگی ملتی ہے, اور جب بیچنے جاتے ہیں تو چیز سستی بکتی ہے. اس کی وجہ ہے بروکر. یہ بروکر اسٹاک مارکیٹ کا ہو یا یہ بروکر ریئل اسٹیٹ کا ہو, دونوں کا کردار ایک مڈل مین کا میرے نزدیک فیسیلیٹیشن آف دا ٹرانزیکشن ہونا چاہیے, مینیپولیشن یا اسپیکولیشن نہیں ہونا چاہیے. پیورلی اچھا اسپیکولیشن کر سکتا ہے وہ, مینیپولیشن وہ نہیں کر سکتا, لیکن اسپیکولیشن اونلی ٹو دا ایکسٹینٹ ویئر اٹ از میچڈ بائی ریئل انفارمیشن اور ریئل ڈیٹا. اگر وہ اپنی طرف سے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے, پتہ نہیں فہیم صاحب ایگری کریں نہیں کریں, یہ ریئل اسٹیٹ میں بھی ہو رہا ہے. ریئل اسٹیٹ میں ایک انہوں نے تماشا کھڑا کر دیا. آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے کہا پورٹ قاسم, پورٹ قاسم, ایسے پورٹ قاسم کے بارے میں بتایا جیسے ایک زمانے میں یہاں پر جو راجہ ہوتا تھا, کیا نام تھا اس کا, اس کو جب لوگوں نے بتایا محمد بن قاسم تو وہ ڈرا نہیں. پھر محمد بن قاسم آ گیا اور اس نے پھینٹی لگا کر ان کو یہاں سے بھگا دیا, اور ہم لوگوں کی آمد ہوئی, جو کہ اچھی چیز ہوئی. اسی طرح یہ لوگوں کو بتاتے ہیں پورٹ قاسم. لوگوں نے پورٹ قاسم میں سر زمینیں لے لیں, اور پھر وہ ابھی بھی یہی ہوا. ریئل اسٹیٹ کے اندر اور بھی جگہ لوگوں نے پیسے لگائے. دیکھو میں نام وام کسی کا نہیں لوں گا, اشارہ بھی نہیں دوں گا, خبردار اشارہ بھی نہیں دینا, اور آپ نے بھی نہیں دینا. کسی کی ریئل اسٹیٹ تھی, کمپٹیشن کسی اور کے ساتھ تھا, ایک کو ٹھوکر لگی تو دوسرے کے پاس پیسہ نیچرلی فلو کرے گا. آسموسس ہے سر, پیسہ اپنا راستہ خود ڈھونڈے گا.
ہوا میں بھی محلول ہو جائے گا, پانی میں بھی محلول ہو جائے گا, ہے نا سر. پیسے کا رنگ ایسا ہے جدھر پڑے گا وہ ہوا کو بھی اپنے رنگ کا کر دے گا, پانی کو بھی اپنے رنگ کا کر دے گا. اور انسان کا بھی رنگ بدلنا ہو آپ نے, ایک مخصوص جانور تو اپنا رنگ بدلتا ہے, لیکن انسان کا بھی رنگ اگر آپ نے بدلنا ہو تو نوٹو دکھائیں, پھر دیکھیں فہیم صاحب یہ دنیا کیسے اپنا رنگ بدلتی ہے. 2 منٹ بعد, 1 منٹ, 1 لمحے کے اندر اپنا رنگ بدل دیتی ہے. جب ان کو پتہ لگے آپ کے پاس نوٹو ہے, آپ کہیں نوٹو نہیں ہے تو رنگ کچھ اور ہوگا, آپ کہیں گے نوٹو ہے رنگ کچھ اور ہوگا. کیا کہتے ہیں علی بھائی, آپ نے جو رنگ بدلنے کی بات کی تو پراپرٹی واقعی رنگ بدلتی ہے, ریئل اسٹیٹ واقعی رنگ بدلتا ہے. اگلے پچھلے کوئی 10, 12, 15 سال آپ اٹھا لیں تو پاکستان کے مختلف زونز, مختلف علاقے, مختلف ایریا اپنے رنگ بدلتے رہے. کوئی تقریباً مور دین اے ڈیکیڈ بیک جب گوادر نے ڈیولپ کرنا شروع کیا, کیا بات ہے, تو آپ نے نئے نئے نام سنے. بے تحاشا لوگوں نے اپنی خوشحالی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے بدحالی کے طرف سفر کیا. اچھا, اور اس کے بعد آپ نے میری بات کی تائید کر. جی بالکل. اس کے بعد میں پورٹ قاسم کی باتیں ہوئی, اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جس میں لوگوں نے انویسٹ کیا, لوگوں نے سوچا کہ ان کا مستقبل, لوگوں نے فضا کی طرف بھی دیکھا, اچھا ہو, لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا. اچھا ہو, لیکن چیزیں اتنی اچھی نہیں چلیں. اس میں رول بہت ساری چیزوں کا ہے, رول ہے میکینزم کا, رول بروکرز کا بھی. آپ نے صحیح کہا کہ آپ گھر کو خریدنے کے لیے جائیں یا ٹیننسی کو فالو کر رہے ہوں کرائے پہ لینے کے لیے, بروکر مافیا ریئل اسٹیٹ میں آپ کے پاس واقعی آپ سارے بروکر میرے دوست ہیں. مافیا بول دو گے وہ مجھے پوری رات مافیا مانگنی پڑے گی ان سے. آپ مافیا بول دو گے مجھے مافیا مانگنی پڑے گی. ایک دفعہ اس کیس میں ضرور ڈچ کرتا ہے کہ جہاں پہ آپ سوچتے ہیں کہ رائٹ, کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ میں ڈائریکٹ پارٹی ٹو پارٹی یہ سودے کر لیتا, چاہے وہ پرچیز کا تھا یا ٹیننسی کیس تھا, کرایہ داری کا تھا. بہت چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. چلیں ریئل اسٹیٹ کی ایکسپیکٹیشنز بھی آپ اپنی دینا, آگے آنے والے دنوں کے اندر پروگرام میں آپ آئیے گا, پھر ہم ڈسکس کریں گے اس کو. میں اپنی ایکسپیکٹیشن آپ کو بڑی کلیئر دے رہا ہوں. ریئل اسٹیٹ از اے بگ ببل. میں اس کو چھونے سے پہلے 100 دفعہ سوچوں گا, ہاں, لیکن پاکستان کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ اپنی سطح پر کبھی نہ کبھی واپس ضرور آ جاتی ہے اور اچھی قدر و قیمت دے کر جاتی ہے. پھنسو گے آپ ٹیمپوریرلی اگر آپ اچھی اسکیم میں لگاتے ہو, لیکن اگر آپ نامعلوم اسکیم میں لگاؤ گے یا ایسے لوگوں کو بھروسہ کرو گے جو پہلی دفعہ جو آئیں, پھر اس کے بعد آپ کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن اسٹیبلشڈ اگر اسکیم کے اندر آپ لگائیں گے, ایسا ٹرینڈ رہا ہے, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ویسے ہمارے یہاں لاہور کے اندر بھی ٹھوکر نیاز بیگ کو بھی آج کل انگلش لوگ کہتے ہیں ٹھوکر اس طرح سے کہتے ہیں جیسے کوئی نیو یارک کی بات کر رہے ہیں. یار ٹھوکر نیاز بیگ کی گل کر رہے ہو, ٹھوکر. خیر اینی وے, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم. جناب فہیم اختر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام پر تشریف لائے اور میرے معاون میزبان اور مہمان کے طور پر آپ پروگرام میں شریک ہو. سوشل میڈیا کے پتے ہمارے پاس وقتاً فوقتاً اسکرین پر آپ کے حاضر ہوتے رہتے ہیں. علی ناصر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ متحرک ہے, لیکن آپ کو گوگل پہ جا کر مجھے سرچ کرنا پڑے گا کیونکہ فیس بک نوٹو مانگتا ہے, میرے پاس ہے نہیں, تو آپ مجھے ڈھونڈ لیجیے گا, مجھے بھی پیغام بھیج دیجیے گا. آج کے پروگرام کا وقت ختم. علی ناصر کو, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.